अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। अब तक यानी कि 1 बजे तक की सारी डेवलपमेंट्स के साथ हम हाजिर हैं। कैसे तज्जिए और तबसरे उन पे आपको दिखाएंगे और आपको बताते चलें कि बड़ा हैपनिंग वाला आज का दिन जो है वो रहा है अभी तक, और आगे आने वाले अभी पूरे दिन में जो भी हैपनिंग्स होने वाली हैं वो भी आपसे हम शेयर करेंगे। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और मेरा साथ देंगे इस प्रोग्राम में काशिफ बशीर खान। थैंक यू वेरी मच जी। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास जो भी अभी तक सुबह से तुलुए आफ्ताब से अब तक जो अपडेट्स हैं वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे यहाँ में कुछ गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे लेटर ऑन जब प्रोग्राम चलेगा, तो हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार हमेशा रहेगा और रहता है। तो इस प्रोग्राम के बाद अपना फीडबैक देना आपने नहीं भूलना है जी। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बड़ा, जैसे मैंने आपसे कहा है कि हैपनिंग वाला दिन आज का आगाज़ हुआ है। कल ही इस हवाले से बात हो गई थी कि अरशद शरीफ के कत्ल के जो असक़द नोटिस था वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ले लिया था और अब उस पर समाअत कल भी हुई थी और आज भी जारी है। जो हैपनिंग हुई है वो ये है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है और बड़े अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मनसूबा बंदी के साथ उनके कत्ल का इंकशाफ भी उसके अंदर है। मज़ीद जो उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ होगा वो मैं चाहूँगी कि अपने गेस्ट के साथ बात भी करें और काशिफ साहब भी बताएंगे। प्लस दूसरा ये हुआ है कि असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। मुझे लगता है कि जो कहते हैं कि जान बची सो लाखों पाए वाला ही हिसाब जो था उन्होंने इसको करके दिखाया कि बस किसी तरीके से गैर मशरूत जो है उन्होंने माफ़ी मांगी है, वो मांग कर किस्सा ही ख़त्म करवाया है। अब जी जनाब शहबाज गिल रहनुमा PTI हैं, उनकी तबीयत नासाज हो गई है। आपको याद दिलाते चलें कि बलूचिस्तान पुलिस ने PTI के रहनुमा शहबाज गिल को कल अब्दुल्ला में दर्ज मुकदमात के जो बगावत का मुकदमा था उसके सिलसिले में उनको तलब भी कर रखा है। अब तलबी का बुखार है कि जेन्युइन बुखार है, ये तो मैं अपने एनालिस्ट और काशिफ साहब से ही पूछूंगी। ओवर टू यू सर। जी लबीबा, देखें ये हम कल भी हमने इस पे डिस्कस किया था। 43 डेज़ के बाद उनके कत्ल, आज 44th डे है ना जी। तो कल FIR तो हो गई रमना टाउन में इस्लामाबाद में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक आ गई है जो कि उनकी वालदा ने और उनकी जो बेवा हैं उन्होंने भी कहा है कि ये हमारी मुद्दत में क्यों नहीं की गई। अच्छा। वो एक टिपिकल जो तरीकाकार है, पुलिस ने अपनी मुद्दत में वो FIR दर्ज की है जिसमें 3 लोग हैं, वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारक वसी। ये वकार और खुर्रम वो 2 भाई हैं जो वहाँ पे थे, जो उस वक़्त में इनके एक साथ भी था। तो ये मामला ये है कि ये जो FIR लॉन्च की गई है, ये एक जब मुद्दई मौजूद है तो फिर पुलिस की मुद्दत में लॉन्च करने की समझ नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि कन्फ्यूजन ही हो गई, समथिंग इज फिशी, बल्कि सब कुछ ही है। आप जैसे अभी कह रही थी दाल में काला है, कि अभी भी इसको छुपाने की कोशिश हो रही है। और जो बड़े दिलचस्प जो रिमार्क्स थे कल चीफ जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब ने दिए, उन्होंने कहा जी ये जो हम तहकीकात कर रहे हैं, जो हमने सुओ मोटो लिया है, ये हमने लिया है अरशद शरीफ की वालदा पे, और ह्यूमन राइट्स सेल जो सुप्रीम कोर्ट का इंसानी हकूक सेल जो काम कर रहा था वो भी उनकी वालदा की ही रिक्वेस्ट के ऊपर कर रहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर जब उनको बुलाया उन्होंने कहा जी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं आई है 43 डेज़ में, तो क्या किया जा रहा है, क्या कुछ छुपाया जा रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कल भी हमने ये बात की थी कि जी ये तो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दिखाने के बाद, तो ये जो एक बड़ा स्टेटमेंट था, उनकी रिमार्क्स था बल्कि चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने कहा कि जी क्या उन्होंने इस रिपोर्ट को तब्दील करना है। लेकिन आप इसकी बात की गहराई में जाएं। तो फिर उन्होंने कहा जी क्यों ना उनको बुला लिया जाए। तो उसके बाद ये तलब भी किया गया था। तो उन्होंने कहा जी वो इस फैसलाबाद में थे, हालांकि वो फैसलाबाद तो कम ही होते हैं, आपको भी पता है। तो उन्होंने उसको छुपाया, लेकिन आज भी उन्होंने बुलाया। और मेरे ख्याल में ये जो FIR लॉन्च हुई है, उनके लवाहिकीन जो उनकी वालदा हैं, उनकी बेवा हैं, वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे कि हम मुद्दई हैं, ठीक है जी, हम प्लेंटिव हैं, तो ये पुलिस ने किस तरीके से अपनी मुद्दत में कर दिया। अच्छा, लेकिन एक और बात है सर, ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो उसके अंदर काफ़ी अहम इंकशाफात सामने आए हैं। कीनिया पुलिस की जानिब से सबसे पहले ये बात है कि कहा जा रहा था कि शायद कोई मदद मिली है, उसके अंदर कोई मदद लेकिन वो सस्पिशियस रोल है, उन्होंने कोई ताबुन ही नहीं किया। हमारे यहाँ से देखिए ना, हमारी यहाँ से टीम गई है, हाई ऑफिशियल थे 2, आपको भी पता है, लेकिन उन लोगों की फाइंडिंग तो कुछ भी नहीं है क्योंकि उनकी हेल्प ही नहीं हुई है वहाँ पे। इसका मतलब है कि ये कॉन्स्पायरेसी थी और कॉन्स्पायरेसी में केनियन गवर्नमेंट या केनियन लोग शामिल थे, और ये कुछ सिंपल कत्ल नहीं है,
اس کی کانسپائریسی ہے کیونکہ سب سے پہلے ان کا بیان آیا تھا ان کی پولیس کا کہ آپ پولیس کا آیا تھا کہ جی یہ تو ایک شوٹنگ ہوئی تھی. سر یہ بھی تو ایک بڑی شاکنگ بات ہے نا کہ غیر ملکی کرداروں کا بھی اس کے اندر عمل دخل, لیکن اس میں ہمیں پرابلم آئے گی نا آگے آ کے لبیبہ, اب ہر ایک کو نہیں پکڑ سکتے, ہمارا ڈومین نہیں ہے وہاں پہ. ہم خارجہ امور کے جو ہمارے وزیر ہیں یا ہمارا وزارت خارجہ ہے یہ اس کے اوپر ڈائلاگ تو ان سے کر سکتے ہیں, لیکن ہم اگر وہاں پہ کوئی کلپریٹ ہے تو ان کو لا نہیں سکتے ہیں. یہ پاسبل ہوگا اگر کوئی اقوام متحدہ اس کے اوپر کمیشن بنائے, ٹھیک ہے جی, اس کے تھرو اگر ہم لانا چاہے فرسٹ آف آل تو تعین کرنا ہے نا جی کہ وہاں پہ کون لوگ تھے. ابھی تو یہ 2 لوگ ہیں جن کے پاس یہ ٹھہرے ہوئے تھے. سر یہ تو نام ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, ان کا پتہ بھی تو نہیں ابھی. لبیبہ یہ دو بندے وہ ہیں, وقار احمد اور خرم احمد, جو 2 بھائی ہیں جن کے پاس ہی واز اسٹیئنگ دیئر. تو اب ضروری تو نہیں کہ انہوں نے تو وہ کیا کہتے ہیں, شروع میں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہی ساتھ گاڑی میں بھی موجود تھے کہ گاڑی چلا رہے تھے. ایک تھا خرم کے بارے میں بات کی. جب فائرنگ ہوئی ہے تو میں پھر چھوڑ کے بھاگ گیا, گاڑی بھگا دی, پھر میں نکل گیا. تو وہ ابھی تو ظاہر ہے کہ فرسٹ FIR 43 ڈیز کے بعد ہوئی ہے. وہ بھی FIR ایسی ہوئی ہے کہ اس میں ہم بالکل سپریم کورٹ کے تو ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سو موٹو لیا, لیکن یہاں پہ ایڈمنسٹریشن نے, گورنمنٹ نے اور پولیس نے اپنا روایتی کام دکھا دیا اور خود مدعی بن گئے اس میں. کہ ہم کل خوش تھے کہ چلو دیر آئے درست آئے, لیکن اب یہ کہ خود مدعی بن گئے. جیسے عمران خان کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی تو مدعی پولیس خود بن گئی. اس کا مطلب یہ ہے جی بس ٹھیک ہے. یہاں ہمارے ساتھ گیسٹ ہمیں بعد میں جوائن کریں گے. ابھی ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے, تو میں اپنے گیسٹ کا تعارف کراتی چلوں جو میاں سیف الرحمان سینئر ایڈیٹر اور سینئر جرنلسٹ ہیں. السلام علیکم سر. جی تھینک یو ویری مچ جی, اللہ بلیس یو. وارم ویلکم ٹو آور شو. اور ریئلی گریٹفل جی, بہت مشکور ہوں آپ کا. تھینک یو سو مچ سر. کاشف صاحب کا. ہاں جی, جب شو بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے ارشد شریف اسود نوٹس کیس کی سماعت کل بھی ہوئی, آج بھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے چلیں گے, لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ رہنما PTI جمشید چیمہ نے بھی جوائن کیا ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں سیف صاحب, جناب ارشد شریف قتل کیس کا کل سو موٹو 43 ڈیز کے بعد سپریم کورٹ نے دیا, اٹ واز اے گڈ سائن. لیکن کل انہوں نے پھر FIR لانچ کرنے کی بھی بات کی, لیکن FIR بھی لانچ ہو گئی, لیکن جو مطلب رات گئے اور صبح جو آ رہی ہیں خبریں, ان کی مسز جو بیوہ ہے ان کی اور ان کی والدہ, ان کو اعتراض ہے کہ یہ ہمارے ہوتے ہوئے جب ہم پلینٹیو ہیں, مدعی ہیں, تو پھر پولیس نے اپنی مدعیت میں یہ FIR کیوں درج کی؟ آپ کا ٹیک. نہیں بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارا ایک روایات بھی ہوتی ہیں, کنونشنز بھی ہیں لاء کی, اور لاء کے باقاعدہ ایک سسٹم ہے پورا, اس سسٹم کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے نا. یہ تو اگر آپ بالکل ایک انوکھی بات ہے کہ آپ ڈپارچر کر لیں اس سارے چلتے ہوئے سسٹم کے ساتھ, تو آپ اپنے پولیس اپنے طور پہ, جب پولیس کی تو ضرورت پڑتی ہے جب کوئی اگریوڈ پرسن ہو نا, جی جب کوئی لواحقین نہ ہو, جو اگریوڈ ہیں, جو قانون کی لفظ میں زبان میں کہا جاتا ہے اگریوڈ پرسن, تو اگریوڈ پرسن کا فرسٹ رائٹ ہے, اور اس کا فرسٹ رائٹ ہے. اور وہ جس طرح آپ دیکھیں نا ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وہ محمد احمد خان کے کیس میں وہ بن گئے, وہ کہ اس میں تو اور بھی بہت سی خرابات آئیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی. وہ ایک رجیم تھا نا, جی وہ تو ایک سسٹم ہی کچھ اور تھا, ڈکٹیٹر کی خواہش تھی. اور اس کے آگے ہمارے, میں بلکہ ایک لفظ بولتا ہوں آپ کی اجازت سے تھوڑا اختلاع کر لیتا ہوں, کہ اس وقت کا ہمارا عدالتی سامراج جو تھا اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا سارے کیس کا. جی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سامراج ہی اس لیے کہ آپ اختیارات اپنے مرکوز کر لیتے ہیں, اپنے تو خود ہی اپنے ایسیوم کر لیتے ہیں کہ جی بس مجھے یہ اختیارات ہیں. میاں صاحب 3 لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے, ٹھیک ہے جی, 2 تو وہ بھائی ہیں وقار احمد اور خرم احمد, اور ایک اور صاحب ہے طارق وسیع. جی جی جی. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح فیکٹ فائنڈنگ بھی چھپائی گئی, چیف جسٹس صاحب نے بھی کل مطلب ایک ریمارکس دیے کہ ہم 43 ڈیز میں ہم تک تو ابھی تک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی فائنڈنگز نہیں آئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا وزیر داخلہ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے اس کو بڑا سٹڈی کیا ہے, میرے خیال میں یہ صرف ایسے لگتا ہے کہ کور اپ ہے. خرم اور وقار تو یقیناً ان سے کلیو مل سکتا ہے, ممکن ہے وہ اکیوز نہ ہو, کیونکہ ارشد شریف جو ہے واز اسٹیئنگ اوور دیئر. میں چیمہ صاحب کا سٹانس لے لوں, پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. چیمہ صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی جی.
चीमा साहब कैसे देखते हैं कि पुलिस ने अपनी मुद्दत में अरशद शरीफ के कत्ल का 43 डेज के बाद FIR लॉन्च कर दी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने FIR लॉन्च कर दी, लेकिन उनके लवाकिन जो कि उनकी वालदा हैं शहीद की और उनकी बेवा हैं, उनको इसके ऊपर शदीद एतराज़ है। बेसिकली ये सारा जो केस है ये फैक्ट फाइंडिंग का नहीं है, ये कुछ इंक्वायरी का नहीं है, ये तो यू कैन से कवर अप स्टोरी है। कवर अप स्टोरी है, कॉन्स्पिरेसी की जो है इससे ज्यादा बेहतर होगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस के लेवल पे देखें या स्टेट के लेवल पे देखें या PDM गवर्नमेंट के लेवल पे देखें और टू सम एक्सटेंट अदालत के लेवल पे देखें, तो चारों लेवल पे मुझे एक इत्तेफाक नजर आ रहा है इस बात पे कि ये कवर अप जो है ये स्टोरी है, वो इमरान खान का केस हो या अरशद शरीफ का केस हो। तो ये कवर आप क्या समझते हैं, कौन कर रहा है इसको कवर? मैंने नाम ले दिए, चारों ले दिए आपको बोल के, मैंने चारों का नाम ले दिया। मैं कह रहा हूँ ये PDM की गवर्नमेंट है, ये आपका स्टेट है, ये इसमें अदालत है, इसमें पुलिस है, तो चारों का इत्तेफाक नजर आ रहा है मुझे इसमें। तो कैसे कवर अप स्टोरी है, मैं समझता हूँ ये बड़ी बैड लक है। ये जो भी कोर्ट ऑफ लॉ में केस जाके कंक्लूड नहीं होते, वो स्टेट की या रियासत की गर्दन पे बोझ होता है। सो ये जो FIR है इमरान खान की, FIR है इसकी अरशद शरीफ की, ये रियासत की गर्दन पे बोझ है। लियाकत अली खान की FIR आज तक रियासत की गर्दन पे बोझ है। बेनज़ीर की FIR जो है ये भी रियासत की गर्दन पे बोझ है। जो हाई प्रोफाइल केस कंक्लूड नहीं होते वहां पे फिर खुरा जो है वो कहीं आप कह लें कि उस वक्त के ताकतवर लोगों की तरफ जाता है, उस वक्त के जो हेल्म ऑफ अफेयर लोग होते हैं उनकी तरफ जाता है, और इसका आवाम को पता होता है। तो आज अगर कोई गैप है आवाम के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, या एक ट्रस्ट डेफिसिट है बड़ा सीरियस, तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इसकी वजह यही है कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कुछ किया है वो बड़े बड़े केसेस को आपने कवर अप किया है और आपने इंसाफ फराहम नहीं किया। लिहाजा लोग अपने लीडरों को बड़ा प्यार करते हैं, लोग हीरोज को बड़ा प्यार करते हैं। अरशद शरीफ अवाम का हीरो था, वो बताता था कि इस मुल्क में रॉन्ग डूइंग जो है उसका विसल ब्लोअर था। इमरान खान इस मुल्क का हीरो है, सबसे पॉपुलर लीडर है। उसके साथ अगर कुछ होगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा और कवर अप स्टोरी होगी तो फिर वो आप कह लें कि नेक नामी नहीं किसी को मिलेगी, उसकी बदनामी जरूर आएगी, नाम जरूर आएगा। वो निजी महफिलों में हो, वो TV पे हो, वो अखबारों में हो, वो बैठकों में हो, वो इशारे लोग करेंगे कि फलां तरफ इसका खुरा जाता है, खुरे का इशारे लोग करेंगे। इशारे करेंगे तो एक यू कैन से कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक नफरत है, एक बदनामी है, एक हम समझते हैं कि देखें रियासत ने प्रोटेक्शन देनी होती है, रियासत जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। तो अगर जानो माल का जिन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ देना है वो अगर कातिल बन जाए, वो अगर कत्ल करें, वो कत्ल करके कवर अप करें, तो फिर रियासत ने अपने होने का वजूद जो है वो खत्म कर दिया, वजूद खो दिया उसने अपने होने का जवाब खत्म कर दिया। आप कैसे देखते हैं कि जब नजर आ रही है चीमा साहब कैसे देखते हैं कि जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये मतलब जो है कमेंट दिया, बल्कि आप उसे ये उन्होंने कहा कि जी इसको हमारे तक 43 डेज तक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं आई है, इसका मतलब है कि आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं या आपकी कोई इंटेंशन है वजीर दाखिला की इसके ऊपर? मैं तो कवर अप स्टोरी कह रहा हूँ यही है ना जी, कवर अप स्टोरी में सारा कुछ आ जाता है। कवर अप स्टोरी में तो हम कह रहे हैं, और जो कवर करता है वो इसका मतलब है वो इस जुर्म में मुलव्वस है, छुपा रहा है, वो पार्टनर इन क्राइम है। नहीं छुपा नहीं रहा जी, वो पार्टनर है। देखिए फ्रैंकली ये जो बात हुई है कि अदारे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम ने कत्ल किया है। अच्छा, मरियम और नवाज शरीफ ने कत्ल किया और वहाँ पे तो आप कह लें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बार बार हो रही है, सुबह दोपहर शाम हो रही है लंदन में। वो जो शाह है, क्या नाम है, जो तस्नीम शाह जो उस चीज के कह रहा है कि इसमें वो मुलव्वस हैं, और फिर उधर से एक रिपोर्ट निकल आती है क्या नाम है असासों की। सो बेसिकली तो ये पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर हैं। हम तो मरियम को या नवाज शरीफ को और जिनके पैसे निकलते हैं हम तो फिर समझते हैं कि ये पार्टनर है इसमें। जमशेद चीमा साहब यही समझती है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अवाम यही समझती है। 22 करोड़ 75 लाख लोग यही समझते हैं। अब कवर अप जो भी करेगा कवर अप में मुलव्वस होगा, जिसकी तरफ इशारा होगा फलां कवर अप कर रहा है, वो साथ उतना ही बदनाम होगा। इस वक्त देखें
اس وقت دیکھیں کہ لیکن کاشف سے بات نہیں ہے. چیمہ صاحب اس کو تھوڑا سا آج حنیف عباسی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ابھی گھنٹہ پہلے, انہوں نے کہا جی کہ بہت جلد میں بھی کہ اسی منتھ میں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے بیفور دا کورٹس, اور اس کے بعد وہ پاکستان میں سیاست میں حصہ لیں گے. آپ کا ٹیک چاہیے ہوگا مجھے اس کے اوپر. جی دیکھیں, نواز شریف آئیں, بار بار آئیں, نواز شریف اسٹیبلش ہو چکے ہیں کہ اس ملک میں وہ چوری کر کے گئے تھے اور اس ملک میں کنوکٹ ہوئے, وہ سزا ہوئی ان کو. جب سزا ہوئی تو اس سزا کے ہوتے ہوئے باہر چلے گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے لوگوں کو پارٹنر ان کرائم بھی بناتے ہیں. سو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے باہر بھیجا وہ بھی ملوث ہو گئے. اب ان کا جو سٹیٹس ہے عوام کی نظر میں وہ یہی ہے. اب اسی سٹیٹس کے یا اسی تمغے کے ساتھ انہوں نے واپس آنا ہے, تو جب اس تمغے کے ساتھ واپس آئیں گے تو ان کی حیثیت کیا بنتی ہے سوسائٹی میں. لیکن ایک طرف تو آپ چیمہ صاحب آپ تو مطلب قاتل بھی ان کو کہہ رہے ہیں, ان کے وہاں پہ جو پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن دوسری طرف تو یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ ہی از کمنگ بیک اور پارٹیسپیٹ کریں گے پاکستان. آپ کو خدشات ہیں پولیٹیکل یا دوسرے ان کے آنے سے؟ نہیں, ہمارے لیے دیکھیں, ہمارے لیے تو یہ بلیسنگ ہے. ہمارے لیے تو زرداری صاحب کا الیکشن لڑنا اور نواز شریف صاحب کا الیکشن لڑنا, ایم پی ایم کا الیکشن لڑنا ہمارے لیے بلیسنگ ہے. یہ اتنے داغدار لوگ ہیں کہ کسی بندے کو وہ ان کے نشان پر مور لگاتے ہوئے شرم آتی ہے, باقاعدہ وہ شرمندہ ہوتا ہے. سو ہمارے سامنے دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کسی نے ایک نہیں رہنا, ہم پی ٹی آئی ہیں, ہمارے سامنے کسی نے کسی پارٹی نے ہونا ہے. اچھا یہ نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا. اب صاف ستھرا بندہ ہو, کوئی بڑا ڈائنامک ہو, بڑا کوئی ذہین ہو, بڑی اچھی پارٹی ہو, بڑے اچھے ان کے آدرش ہوں, ان کا منشور بڑا اچھا ہو, لوگ اچھے ہوں, تو یقیناً کمپٹیشن ہو جائے گا. اب ان لوگوں کے سامنے یہ تو ہمارے سامنے پنچنگ بیگ ہے, یہ تو پنچنگ بیگ ہیں کہ اتنے نکمے اور اتنے کرپٹ, اتنے بدنام لوگ ہیں. یہ اتنے بدنام لوگوں کے خلاف الیکشن لڑنا ہمارے لیے تو بلیسنگ ہے. یہ ہمارے لیے دیکھیں, ہم چاہیں گے کہ نواز شریف آئے, یہ لیڈ کرے الیکشن کو, اور پھر ہم یو کین سے کہ ان کی ضمانتیں ضبط کرا دیں. اچھا چیمہ صاحب, سرکاری کی ضمانت ضبط کرانا کتنا مشکل ہے. نواز شریف کی ضمانت ضبط کرانا کہ ایک ایسا بندہ جو مقصور ہے یہاں سے, جو پیسے لوٹ کے بھاگا ہوا ہے, جو قتل میں ملوث ہے, جو قتلوں میں ملوث ہے, جو مرڈر ڈاؤن میں ملوث ہے, ارشد شریف میں ملوث ہے, عمران خان کو گولی مار رہے ہیں ملوث ہے, اور آج وہ ایسی. اچھا جمشید صاحب, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جمشید صاحب, شہباز گل کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے, ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اب مجھے پتا نہیں, میں سچی بات میں آپ سے سن رہا ہوں, مجھے پتا نہیں. ٹھیک ہے, رائٹ. تھینک یو ویری مچ چیمہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں. جی سر, میں تھوڑا سا پتہ نہیں کیا اختلاف کرتی ہوں اس چیز کو لے کر کہ آبویسلی کہا جا رہا تھا کہ وہ جو تسلیم صاحب کے بارے میں بھی ہے, لیکن یہ کہ پورے اچھے طریقے سے انکوائری بھی کی گئی. انہوں نے یہ بھی کہا, وہ تو وہ کیا بخاری صاحب, زلفی بخاری کے ساتھ بھی ان کی بہت سی تصویریں سامنے آئی تھیں, تو ابھی تک یہ تو فائنڈنگ تو نہیں آئی. ایگزیکٹلی ایلیگیشنز ہیں, تو یہ ایلیگیشنز جو ہیں وہ لنڈن پولیس بھی, ہاں ایگزیکٹلی, میں وہی بات کرنا چاہ رہی تھی. مجھے ایکچولی اچھا نہیں لگا کہ میں بیچ میں وہ بات کر رہے تھے تو وہ بات کرتی. دیکھیں نا, یہ ابھی تک تو بالکل پتہ نہیں نا ایگزیکٹلی, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے پولیٹیکل ہاں نہیں, لیکن یہ کہ پھر ایک سائڈ پر بات لگتا ہے کہ ایک سائڈ پر وہ اس طرح میں یہ بات کرتے ہیں. جرنلسٹ ہمارا تو نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مطلب وہاں پہ بھی اب وہ بھی پلانٹیڈ آدمی ہے نا جو وہاں پہ ہے. یہ پولیٹیکل, میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس بیان کرتا ہوں. یہ جو گیمکس ہوتے ہیں کہ آج سے گیمکس ہیں, پولیٹیکل گیمکس ہیں. 30 سال پہلے ایک ڈبلن ایئرپورٹ پر ایک ساتھ پکڑے گئے. میاں صاحب, اسد عمر نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے توہین عدالت کے جو انہوں نے بلایا تھا, غیر مشروط معافی مانگ لی. نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک باوقار طریقہ ہے, کیونکہ عدالت کا دیکھیں, ہم عدالتوں کو بعض اوقات افراد کی شکل میں تولتے ہیں, اسپیشلی جلسے جلوسوں میں. تو جی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عدالت میں, مثلا میں نے بہت سینئر وکلا کو بعض اوقات عدالتوں میں جا کے جھکتے دیکھا سول ججز کے سامنے. تو میں نے ایک صاحب کو کہا کہ جی آپ کے تو ہاتھوں کے پڑے ہوئے چیف جسٹسز ہیں, اور بلکہ آپ کو دیکھ کے وہ تھوڑا سا ایسے سر جھکاتے ہیں. تو کہا کہ نہیں, یہ عدالت ہے, یہ انصاف کا فورم ہے. ہی از ناٹ اے مین, مطلب ہی از ہولڈنگ. یہ ٹرینڈ تو بہت گندا ہے نا جی. پھر کہ آپ دیکھیں نا, اگر ہم جلسے جلوسوں میں یا پھر ٹی وی چینلز میں, سوشل میڈیا میں ہم کنڈیم کرنے لگ پڑے, ہم ان کو ملائن کرنے لگ پڑے ججز کو, تو ہمارا جوڈیشل سسٹم تو جو پہلے بھی مطلب کوئی اتنا بہت اچھا نہیں ہے, پہلے بھی اچھا نہیں ہے, لیکن پھر ہم تو اگر ججز کو ایسے بیش کرنے لگ پڑے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں میرا حال ہے, کاشف صاحب ایک ماشاءاللہ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, ایک
خوبصورت معاشرہ کب تشکیل پاتا ہے؟ جب انصاف ملتا ہے، جب انصاف ملتا ہے اور جب سب ایک دوسرے کی عزت و توقیر کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں خاص طور پہ وہ ادارے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں اور جنہوں نے ہمارے فیصلے، ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے، اور وہ منجے ہوئے سارے ہوتے ہیں، وکلا ہوتے ہیں، قانون دان ہوتے ہیں، اور اس فورم کا اگر ہم احترام نہیں رکھیں گے تو واقعی یہ ان کا امیج ٹارنش کرنا. ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ جو ججز کو ملائن کرنے کا اور ججوں پہ حملے کہیں گے نا آپ اسے، یہ کون سے دور سے شروع ہوا جی؟ نہیں وہ تو دور ماشاءاللہ وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. جب دیکھیں پیپلز پارٹی اس میں بڑی ٹالرنٹ رہی، نہیں وہ ہمیشہ انہوں نے اوبے کیا ججز کو، اور انہوں نے سفر بھی کیا، بڑا سفر بھی کیا، لیکن وہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو شہید جو تھے وہ اپنے طور پہ بولے بھی، لیکن اس میں ایک خاص لیکن ایسے وہ ظاہر ہے ہاں جی نہیں وہ لمٹس کے اندر بولے. لیکن یہاں تو نون لیگ نے بھی باقاعدہ سٹارمنگ کی، جا کے حملے کیے، اور پھر لوگ جا کے باقاعدہ انگشت نمائی کر رہے ہیں، اوپر کھڑے ہو کے کردار کشی کر رہے ہیں. یہ ریاست کی جو بڑی ایک میں کہتا ہوں کہ بڑی آپ بری شکل دکھاتے ہیں جب ہم اپنی عدلیہ اور افواج کے اوپر جو کمنٹ کرتے ہیں بلکہ ان کو ملائن کرنے، اور اس کو پولیٹیکل لیڈرشپ جب اس کو سپورٹ کرتی ہے، خاموش رہنے کا مطلب ہی سپورٹ کرنا ہے. جی اگر اس کو کنڈیم نہیں کرے گا، کوئی بھی لیڈر پہ کسی بھی پارٹی کا نام نہیں لے رہا، اگر اس کو کنڈیم نہیں کرے گا، خاموش رہے گا، سائلنٹ رہے گا، اس کا مطلب یو آر سپورٹنگ اٹ. لیکن کاشف صاحب دیکھیں جو سب سے انفارچونیٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم 75 سال گزارنے کے بعد آج بھی ہم اس ڈیبیٹنگ موڈ میں ہیں، اور ایک دوسرے پہ برا بھلا کہنے کے موڈ میں. ڈیولپمنٹ تو کچھ بھی نہیں، آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں. بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ قوم کو ایکشن موڈ میں لگائیں گے. اب دیکھیں نا کہ اس ڈیبیٹ اننیسیسری ڈیبیٹ میں اننیسیسری ڈیبیٹ ہے، آپ اچھے ہیں میں برا ہوں، میں اچھا ہوں آپ برے ہیں. وہ میرا خیال اس سے سوری ٹو سے بہت ایکشن موڈ میں لگایا نہیں. ایک اکنامک انجن جو ہے نا وہ عوام ہوتی ہے. دیکھیں پیپل آر دا اکنامک انجن. اسحاق ڈار اکنامک انجن نہیں ہے، مفتاح اسماعیل نہیں ہے، اسد عمر نہیں ہے. اکنامک انجن کو اگر آپ صرف ڈیبیٹ میں لگا دیں، آپ مزدوروں کو دیکھیں، وہ یا عمران خان ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یا شہباز شریف کا سر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یا ارشد شریف کا کی شہادت ڈسکس کر رہے ہیں، کام ہی نہیں کر پائیں گے، کام نہیں کر رہے. اچھا میں ایک بڑا آپ سے سوال بڑا ٹیکنیکل پوچھنا چاہ رہا ہوں. کچھ جو ہے اب ہمارے جو ہر دور میں وزرائے خزانہ کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو کچھ سبز باغ بھی دکھاتے ہیں، کچھ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ وہ اعداد و شمار بھی دکھاتے ہیں، جادوگری جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کی اصل حالت زار لوگوں کو جو ان کی لیونگ ہے، جو ان کی ارننگز ہیں، اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ اشاریوں میں بھی جائیں نا، اشاریے تو موازنہ ہو جاتا ہے. ہمیں اکنامک سروے بھی دیے جاتے ہیں کہ جی گروتھ اتنی تھی، شرح نمو اتنی تھی، لیکن عوام کی زندگی کی شرح نمو کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی ہوتا ہے. وہ یونائٹڈ نیشنز کا، اس میں ہم تقریباً بالکل لوسٹ کیٹیگری میں چلے گئے ہیں، بالکل لوسٹ ٹیئر پہ. اور ایک ہیپینس انڈیکس بھی ہے. وہ ہیپینس انڈیکس یہ چیز میجر کرتا ہے کہ لوگوں کو کتنا تحفظ حاصل ہے، جیسے ابھی کہہ رہے ہیں، بھوک سے کتنا ہے، ان کو شیلٹر ملا کہ نہیں ہے، اور ان کے حالات کیا ہیں، کیا روزمرہ ان کی آمدنی کیا ہے، ان کی کفالت کون کر رہا ہے. یہ پورا ایک سٹینڈرڈائز ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایک بہت بڑا، آپ کو پتہ پاکستان میں بھی بنا تھا، لیکن اس کے کام کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں نظر نہیں آتا ہے اس کے. کاشف صاحب دیکھیں مجھے کئی وفاقی وزراء سیکٹریز ملتے ہیں، ہم چونکہ 30-40 سال سے اس شعبے میں ہیں، چونکہ میں ایک CSS آفیسر بھی ہوں، تو انہیں میں یہی کہتا ہوں کہ یار جو ڈپارٹمنٹس آج سے 40 سال پہلے اتنا اچھا کام کرتے تھے وہ بعد میں تنزلی کا شکار کیوں ہوئے؟ کہ آپ اس کا بھی الزام لگائیں گے صرف پولیٹیشنز کو؟ آپ بھی تو کوئی اوتھ لے کے آئے تھے. دیکھیں دو ایسے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں باہر کے ممالک میں، ویز اینڈ مینس، آرگنائزیشن اینڈ میتھڈ. ویز اینڈ مینس کیا ہوتا ہے؟ ابھی اگلے دن میں امریکن ایمبیسڈر کو ملا، 1-on-1 میری ملاقات تھی، اور میں نے ان کو ایکسکلوزیو انٹرویو کیا. وہ ایک بہت بڑے چینل پہ بھی چلا اور ایک بہت بڑے اخبار میں بھی آیا. تو انہوں نے بار بار مجھے یہی بات کی کہ یو مسٹ فائنڈ ویز اینڈ مینس. آپ کو راستے تلاش کریں، نہ صرف امریکہ، چین، دنیا کا کوئی بھی طاقت آگے آپ کو خود بخود پاؤں پہ نہیں کھڑا کر دے گی. تو ہم جب خود پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں چاہ رہے تو فائن ویز اینڈ مینس تو ویسے ڈھونڈنے ہوتے ہیں آپ کے لیڈرز نے. سر یہاں تو وہ سچویشن ہے جسے کہتے ہیں کہ آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کا ایگزیکٹلی آپ کی لیڈرشپ جو ہے. سر میں وہی بات کر رہی ہوں کہ لیڈرشپ اگر آپ کو اس طرح سے لے کر نہ چلے تو اس طرح سے پیپلز میں نا بڑا ہوا کہ جنرل ضیاء الحق کا جب
مارشل لا لگا، اس کے بعد نا ہماری جو مین سٹریم لیڈرشپ تھی اس کو سیک کر دیا گیا اور اس کی جگہ پہ نئی لیڈرشپ لائی گئی جو مطلب ان کا مینٹل لیول یا آپ کچھ بھی کہہ لیں، ظلم اور طریقی کا دور، ظلم اور طریقی کا دور تھا۔ اس کے بعد ہینڈ پکڈ کچھ لوگوں کو اس سسٹم میں انڈلج کیا سارا آرٹیفیشل لیکن مجھے لگتا ہے اب بھی باقیات موجود ہیں، وہی ہیں وہ لوگ، ترقی نہیں کر پا رہے۔ نہیں لبیبہ وہی لوگ ہیں، آپ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن وہ ہیں تو وہی لوگ نا، تو جو لیگیسی اب بھی چل رہی ہے، لیگیسی چل رہی ہے اور حقیقی ترجمانی عوام کی نہیں ہو رہی ہے اس وقت بھی نا جی۔ اچھا شہباز گل صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی، وہ ناساز ہوگی، اس سے پہلے قلعہ عبداللہ میں ایف آئی آر ہوئی ہے ان کے اوپر۔ میں تو حیران ہوں کہ وہ بیمار ہیں، ایسے نہ کریں۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں باخبر ہیں نا، ہم اتنے عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، ہم تو اس طرح بیمار نہیں ہوتے جتنی تیزی سے ہمارے لیڈر بیمار ہوتے ہیں۔ دوسری دفعہ بیمار ہوئے، پہلے وہ سروسز ہاسپٹل میں جہاں پہ وہ ہیں اس کو کارڈن آف کر دیا گیا، پیک کر دیا گیا، nobody can go over there۔ وی آئی پی پروٹوکول پہ یہ دیکھیں نا، اب آپ کے مشرف صاحب جب گئے عدالت کی طرف سے کوئی ایکشن ہوا تو اچانک وہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں چلے گئے، ایک دم طبیعت ناساز ہو گئی۔ تو یہ ناسازی ایک میرا خیال ٹرینڈ سا بن گیا، میرا خیال ہے کہ چیزوں اچھا یہ مکسچر کیا ہے، کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا پھر کوئی بریک لینی ہے؟ بریک کے بعد آپ کی بات کریں، دیکھیں بریک کے بعد یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، شارٹ بریک، ہاں ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو۔ جیسے کہ میں نے شو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آج کافی ہیپننگز ہوئی ہیں، تو اس ہیپننگز میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو آج سے انڈونیشیا اور سنگاپور کا 3 روزہ دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ پلس سب سے پیاری بات بینگ اے جینٹل مین ایک جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ملک میں دیر پا امن و استحکام یقینی بنائیں گے، یہ بیان آیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے۔ آج جناب الیکشن کمیشن کا قومی ووٹرز ڈے ہے جو کہ وہ منا رہے ہیں، پلس آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن یعنی انتخاب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ بیانیہ جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اور امریکی صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کے خواہاں ٹرمپ کو ایک اور دھچکا لگا ہے، وہ کیا لگا ہے وہ کاشف صاحب ہم سے بتائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو آج سے انڈونیشیا اور سنگاپور 3 روزہ دورہ کریں گے۔ سر کیا مقصد ہے، کیا امور جو ہے وہ زیر غور آئیں گے اس دورے پر؟ وزیر خارجہ جو ہے اس کا کام تو ہوتا ہے کہ آپ کی فورن پالیسی کو شیپ دے، کئی دفعہ ری شیپ دے، پھر جو ورلڈ کے بلاکس ہیں ڈیفرنٹ ان کے ساتھ انٹریکشن ہے۔ لیکن آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ آپ کی جو فورن پالیسی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، وہ آپ کی معیشت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اگر کامیاب آپ کی فورن پالیسی ہوگی تو آپ کا بہت کچھ جو ہے آپ کی وزارت خارجہ سینئر تجزیہ کار انہوں نے ہمیں جوائن کیا، سر ہم انہیں سلام کرتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے فورن پالیسی کی، تو ہمارا میرے خیال میں شاید مجھ سے ڈیفر کریں گے میاں صاحب، لیکن پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے جو آزاد خارجہ پالیسی دیکھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک دور تھا، چھوٹا سا رجیم تھا جس میں انہوں نے ڈیفر نہیں کیا، نہیں وہ ان کی مہربانی ہے کہ ڈیفر نہیں کیا، کیونکہ میں تو عقائد کی بات کر رہا ہوں ماضی کی، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں نا کہ اس آزاد فورن پالیسی کے عوض بھٹو صاحب نے ہمیں، آپ دیکھیں کہ ہمیں ایٹامک پاور بھی بنایا، پھر آپ کے بعد اس کے بعد اسٹیل مل بنائی، پھر اوورسیز پاکستانی بہت سارے باہر گئے جنہوں سے ریمیٹنس آتی ہے، ابھی تک آتی ہے۔ تو اس کے بعد کے سارے ٹینیور جو ہیں کمپرومائزڈ ہیں اور ڈیفرنٹ بلاکس، میں کہنا نہیں چاہتا کہ انفلوئنس جو ہے ہماری فورن پالیسی تھی۔ تو آج بھی ہمیں ضرورت تو یہی ہے کہ ہم فورن پالیسی جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو، جس میں انٹرسٹ صرف پاکستان کا ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیو پولیٹکس جو ہے ورلڈ کی وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ ہم تو ایٹامک پاور بھی ہیں، 6 ایٹامک پاور ہیں، گو کہ ہماری اکانومی اس وقت جو ہے بڑی اچھا میاں صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہیے، میرا بیسکس آیا کہ بینگ اے لیگیسی آگے چلاتے ہوئے، بینگ اے فیملی ممبر آف بھٹو، آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں اپنے اس گروئنگ اپ گرو کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک لیگیسی جو ہوتی ہے نا اس کی اپنی اہمیت رہتی ہے، اور دیکھیں پارٹیز کا مینڈیٹ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے لیکن جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ نہیں ختم ہوتے۔ بھٹو فیکٹر زندہ رہے گا، عمران فیکٹر بھی رہے گا، میں اس کو جتنے مرضی چیپٹرز اس کے اوپر جو لیگل لگا دیں، جو مرضی کر دیں۔ میزا ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ انڈونیشیا اور سنگاپور کا جو دورہ ہے کہ اس میں کوئی ہمارے لیے پاکستان کے لیے، ویسے تو کاشف صاحب انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے، اب تو ساری دنیا باہمی انحصار پہ چلتی ہے۔ امریکہ جیسی سپر اکنامک طاقت جو ہے وہ بھی بعض اوقات بڑے بڑے چھوٹے ملکوں کے ساتھ معاہدے کر رہی ہوتی ہے، اور ہر طرح کے، اور اس وقت جب یہاں پہ ہمارے ہاں مشرق میں جو
جو چین لے کے BRI آیا اور 6 اس کے کوریڈورز آ رہے ہیں, اس میں ان کو بڑے تشویش پائی جاتی ہے. میں نے باقاعدہ ایمبیسڈر بلوم سے اسی طرح دو ہم نے سامنے بیٹھے یہ پوچھا کہ ہیو یو اینی ریزرویشنز اباؤٹ سی پیک, تو اب وہ تھوڑا سے نا ذرا الرٹ ہو گئے کہ ڈیفینسو پہ چلے گئے کہ بجائے میں ڈائریکٹ ہی ہٹ کروں. انہوں نے کہا مسٹر رحمان ویل وی تھنک دیر شوڈ بی ٹرانسپیرنسی ان دیز پروجیکٹس اینڈ اٹ شوڈ بی سبجیکٹڈ ٹو دی سیم اسکروٹنی whether it is American investment or Chinese investment. یعنی کہ جس کسوٹی پہ آپ ہماری ساتھ ڈیل کرتے ہیں اسی کسوٹی پہ اس کو پرکھیں. تو ایک طرح وہ اعتراض پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے تو بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ ڈینجرس بھی ہے اس لیے کہ ہمیں کسی بلاک کی طرف جاتے ہوئے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. یہی تو خارجہ پالیسی کا کمال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو برج بن گئے امریکہ اور چین میں. دس از آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ٹائم میگزین اور میں لکھا کہ ہینری کسنجر سے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں a first class diplomat meets a first class diplomat. یعنی ان سے رہا نہ گیا, حالانکہ وہ نفرت بھی کرتے تھے کیونکہ وہ چیلنج کرتے تھے ان کو آئل ایز ویپن کو, انہوں نے لائے میدان میں, سمٹ اتنی بڑی کرائی, پورا بلاک ان کو نظر آیا. اور آپ نے اچھا لیکن یہ بیسیکلی جو یہ چیزوں پہ وہ تھوڑا سا کرتے تھے. نہیں بیسیکلی جو ان کا دورہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ 15ویں بالی جمہوری جو فورم کنونشن ایگزیکٹلی وہاں گئے ہیں, پلس افغان خواتین کی تعلیم پر بین الاقوامی ایک کانفرنس بھی وہاں ہوگی جس میں وہ شرکت کریں گے. جی اب میں یہ تھوڑا سا اس میں ذکر کر دوں کہ یہ جو دور ہے نا جی, اب دیکھیں ریجنل کوآپریشن کی جو تنظیمیں ہیں نا, آسیان ہوئی, میں صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. جی اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرن صاحب, how do you see جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ انڈونیشیا اور سوری فارن منسٹر, وہ انڈونیشیا اور سنگاپور کا 3 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں. تو is it going to be a fruitful from Pakistan, whereas وہاں پہ تو بالی میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, لیکن فارن منسٹر تو جہاں بھی جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کما کے لاتے ہیں اپنے ملک کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ویری مچ. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ کوئی 3 دن کا دورہ نہیں ہے. آپ تواتر کے ساتھ بلاول بھٹو کہیں یا بلاول زرداری نیچرلی ان انڈرسٹینڈیبل, اور آپ اپنے پرائم منسٹر کو دیکھتے ہیں کہ منسٹرز کو دیکھتے ہیں, یعنی انہوں نے کروڑوں ڈالر صرف انٹرنیشنل وزٹس کے اوپر ایک سے لگا دیے. اچھا دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے بھی آپ تعلقات تو بنانے جا رہے ہیں یا امپروو کرنے جا رہے ہیں یا ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ میں تو اس کو اس طریقے سے لوں گا کہ پچھلے 75 سالوں کے اندر اگر آپ ایک دفعہ آنکھ بند کر کے سوچیں اور تصور کریں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان دا ورلڈ ٹوڈے, اور ان 75 سالوں میں ہم نے کیا کچھ کیا, تو فرینکلی اسپیکنگ آپ ٹھیک ہے آپ کا کہنا تو ہے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی ایک بہتر خارجہ پالیسی تھی, بٹ اس خارجہ پالیسی نے رزلٹ ایکرو کیا کیے, وائی بیکاز ان کے جتنے بھی ایکشن ملک کے اندر تھے اور جس طریقے سے انہوں نے ملک کی انڈسٹریز کو قومیا لیا, تو دیٹ واز دی ٹائم کہ جہاں پر پوری دنیا نے یہاں پر انویسٹمنٹ ختم کر دی. اچھا ابھی کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی انڈونیشیا سے ہمیں بڑا کچھ سیکھنا چاہیے, ہمیں سنگاپور سے بھی بڑا کچھ سیکھنا چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا بیکاز جب آپ کبھی فارن منسٹر کی بات کرتے ہیں, فائن somebody ایک لیگیسی کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ since he is heading a party, پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں, تو he is under training ایکٹیویٹیز. دیکھو بھی فارن منسٹر ذرا دیکھ لو, اور جیسے کاشف بشیر صاحب کے منہ سے نکلا جی ہی از دی پرائم منسٹر, تو میں ایک تو مجھے کبھی کبھی بڑا ہی افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ صرف انہی لوگوں کو ڈسکس کرنے کے لیے رہ گئے ہیں, انہی فیملیز کو ڈسکس کرنے کے لیے رہ گئے ہیں. مطلب ہمارے جو لیکن ظاہر ہے کہ ہم ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں because he is holding the portfolio of foreign minister. Unfortunately, اس کو unfortunately میں آپ سے کہوں گا کہ انڈیا کا, سنیے گا سر, انڈیا کا جو فارن منسٹر ہے اس کا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے فارن سروس کا, اور انہوں نے وہ ایک ایک لفظ تول کے بولتا ہے. اب سی ویئر انڈیا اسٹینڈ, ویئر انڈیا کا فارن منسٹر آتا ہے اور کہاں پہ آپ کا فارن منسٹر کھڑا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں سواب دید ہے نا, پرائم منسٹر کی سواب دید ہے, ان کی کیبنٹ ممبر ہے نا جی. یہ تو آپ سواب دید تو بڑی اچھی بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ ذرا سارا سلسلہ ختم ہو جانے دیں. میں حقیقت آپ کو بتا دوں, پی ڈی ایم از ٹوٹلی آن اے ڈفرنٹ ایجنڈا. میں بھی سیف الرحمان صاحب بھی نہ اگری کریں. اب یہ سوال تو بنتا ہے کہ پچھلے 8 مہینے کے اندر اس حکومت نے have they done anything for the people of Pakistan? یعنی یہ ہمیں دکھاتے تھے آٹا بڑا مہنگا ہے, پچھلی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, آٹا بڑا مہنگا ہے, گھی بڑا مہنگا ہے, تیل بڑا مہنگا ہے, اس سے دگنی تگنی قیمتیں ہو گئی, انتقام پہ کسی طرح کی جوں تک نہیں رینگ تھی. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے فارسٹ ریزرو اگر 9 اپریل 10 اپریل کو 21-22 ارب ڈالر تھے,
آج وہ 7 بلین سے بھی نیچے آ گئے ہیں. اور وہ بھی پیسے وہ پڑے ہوئے جو کہ بیسیکلی چائنا کے اور سعودیہ کے پیسے جن کو ہم چھیڑ نہیں سکتے. مقصد دیکھیں یہ سارا کچھ ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اسد محمود صاحب یہ آپ ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ اس کو قصوروار ان کو نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ کیوں نہیں ٹھہرا سکتے؟ میری بات سنیں, 15 سال ہو گئے. نہیں 15 سال ہو گئے ہیں. دونوں پلیز 18ویں ترمیم کے تحت 15 سال سے پیپلز پارٹی سندھ کو رول کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں نا سندھ کے اندر کون سی تبدیلی آئی ہے, سندھ کے اندر کون سی گروتھ ہوئی ہے, سندھ کے اندر نوجوان کی حالت کون سی بدلی, لوگوں کی حالت کون سی بدلی ہے؟ یہ جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں یہ تو پورے پاکستان کی ہے, صرف سندھ کی تو نہیں ہے. نہیں, لیکن اگر آپ سندھ کو پچ کرتے ہیں اگینسٹ پنجاب یا کے پی, آئی سے کہ پنجاب اور کے پی دے آر فار بیٹر دین سندھ کی بات کریں, کراچی کی بات کریں. دیکھیں نا ہم ریالٹی کی بات کریں نا, اگر ایک کنٹینیوشن کے اندر یعنی 15ویں سال کے اندر ایک حکومت چلی گئی ہے and still they have not been able to deliver, تو سوال تو بنتا ہے نا آپ کا یار what are they doing. لیکن اسد محمود صاحب اب وہ تو عوام کے ووٹ ملتے ہیں نا, ان کو ظاہر ہے کہ وہ پھر ہی گورنمنٹ بنتی ہے. وہ آپ عوام کے ووٹ دیتے جائیں لیتے جائیں اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا, ان کی تجوریاں بڑھتی رہے گی. میں اسی بات پر نا میاں سیف الرحمان صاحب سے بات کرنا چاہیے. میاں صاحب اگر آپ یہ کہیں کہ اسی طرح بلیم گیم دیتے رہیں کہ اتنا ٹائم مل گیا اتنا نہیں کیا, پلس یہ بھی اس کے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اپ کمنگ جس طرح ینگ جنریشن ہے یا ینگ بلڈ ہے ان کو بھی ہم موقع نہ دیں سیکھنے کا اور کام کرنے کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے جب پریکٹیکلی آپ نہیں کرتے تو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو آپ اس طرح سیکھتے بھی نہیں ہیں. تو کیا ہم انہی پرانے اپنے سیاستدانوں کے ساتھ اس ملک کے ساتھ ہی آگے چلتے ہوئے آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے کہ ہم اگر ٹائم دے رہے ہیں اور وہ جیسے کہ اسد محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو ابھی سیکھنا اور پڑے گا؟ نہیں دیکھیں سیکھنا تو ساری زندگی پڑتا ہے لوگوں کو, اور یہ ایک ایور لرننگ پروسیس ہے, اور خاص طور پہ نظام حکومت جو ہے اس میں اتنے موڑ آتے ہیں کہ آپ فورس ہی نہیں کر رہے ہوتے, انفورسین سچویشنز آتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جب اگلی نسل کو کوئی چیز ٹرانسفر نہیں کریں گے تو پرانے لوگ جو ہیں وہ بعض ریڈنڈنٹ ہوتے جائیں گے. اور پھر دیکھیں میرا ایک ہمیشہ بلیف رہا ہے کہ ہم اس قوم کو, میں خاص طور پہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ ہم ہر وقت ایک نجات دہندہ کی تلاش میں نہ رہیں کہ آسمانوں سے ایک سیویئر آئے گا اس کے بعد نظام حکومت چلے گا, زندگی کا نظام چلے گا. ہم اپنا کام کرتے ہیں. پاکستان کا المیہ نہیں ہے کہ آج 75 سال کے بعد بھی ہم کسی مسیحا کی تلاش نہیں, میں وہی نجات دہندہ اس کو کہہ رہا ہوں. آپ کیا کاشف بشیر خان یا آپ یہاں بیٹھی ہیں یا میں یہاں آیا ہوں, کیا ہمیں کسی عمران خان کی شہباز شریف کی ضرورت پڑی ہے یہاں آنے کے لیے؟ کیا ہمیں اسٹڈی سے کوئی طاقت روک رہی ہے؟ دنیا میں بے شمار ایسی قومیں ہیں جہاں کبھی کرزمیٹک لیڈر آتا ہے, کبھی نہیں بھی آتا. دیکھیں جو بات کر رہے تھے اسد محمود صاحب, اس کو اگر ہم لے کر چلے تو اس میں ایک فالٹ بہت بڑا جو ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا ہے, کیونکہ ڈیفینیشن جو ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ تو وہی رہی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ڈرائیونگ سیٹ پہ جو ہوگا اس میں جو آپ کی وہ میراث چل رہی ہے جو لوگوں کی, ٹھیک ہے جی, آپ اسے کیا موروثیت کہتے ہیں, موروثیت کہہ لیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو بلاول صاحب کو ایک چانس ملا ہے میرے خیال میں ان کی پارٹی میں یا پی ٹی آئی میں یا کسی اور پارٹی میں کسی عام ورکر کو نہیں مل سکتا. نہیں ملتا میرا خیال ہے ابھی ورکر, یا میرا خیال ہے عوام کہہ لیں, عوام اور ورکر جو ہے نا وہ ابھی اس مقام پہ پہنچے نہیں جہاں پہ جمہوریت نے ان کو پہنچانا تھا. تو وہ امپاورمنٹ تو آئی نا. آپ دیکھیں کہ ماضی کا اگر ماضی میں چلے جائیں تو ایتھنز کی حکومت, یونان کی اور روم کی, وہ کہتے ہیں ان دا نیم آف دا پیپل آف روم. تو روم کا ایک سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو ایک صاحب آتے ہیں وہ بغاوت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں when did the senate represent the people of Rome. یہ تو آپ نے ایسے ہی ڈھونگ اسد محمود صاحب آپ نے عوام کے مسائل کی بات کی, ظاہر ہے کہ عوام کے مسائل تو ہیں, ابھی بھی ہیں, پہلے بھی تھے, اب زیادہ بڑھ گئے, پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ گئیں, باقی سارے معاملات ہو گئے. سلیوشن کیا ہے اس کا, کیونکہ ارلی الیکشنز تو نظر نہیں آ رہے ہیں. میں ایک آپ سے عرض دوں, اس جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس پی ڈی ایم کی حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی آپ کو نظر نہیں آتی. جھوٹ بولتے ہیں, میں آپ سے بتاؤں. اور کسی صورت کے اندر آپ دیکھیں نا اوورآل اتنا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ دیکھتے ہیں, باہر سے لوگوں نے پیسے بھیجنے ختم کر دیے ہیں, جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو اوورآل ڈفرنس تھا وہ بڑا انکریز کر گیا ہے, باہر سے انویسٹمنٹ کسی طرح کی کوئی نہیں آ رہی. تو یہ آلموسٹ 18-20 ارب ڈالر کا تو یہ پاکستان کو سالانہ نقصان جو ہے اوورآل ورک آؤٹ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے نا, آپ الیکشن کرائیے, پورے ملک کے اندر آپ جنرل الیکشن کے اندر ہمیں جانا چاہیے,
اور اس کے بعد جو حکومت بنتی ہے فائن، وہ اس کو پھر ایک لاس سے لے کے چل رہا ہے میرے حساب سے، اور پھر پی ڈی ایم جیتتی ہے، لوگوں کا اعتماد لیتی ہے، وہ آئیں اور اپنا کوئی منصوبہ لے کر آئیں. میں ایک آپ سے ضرور عرض کروں گا، یہ آئے ہیں یعنی اپریل کے مہینے میں، ان کے پاس کسی طرح کا کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ نہیں تھا کہ انہوں نے پاکستان کو ایسے کیسے آگے لے کے چلا ہے. دے یوز ٹو ہیو ویری ٹال کلیمز کہ یہ ہم پیٹرول سستا کر دیں گے، ڈالر سستا ہو جائے گا، لوگوں کی زندگی ایزی ہم کریں گے، لوگوں کو ہم ریلیف پرووائڈ کریں گے، بٹ پریکٹیکلی یہ سب جھوٹ بولتے رہے ہیں. دے ہیڈ نو، کسی طرح کا کوئی پلاننگ نہیں تھی. دیکھیں ابھی تک انہوں نے کیا کیا، اچھا یا باہر کے دورے یا باہر کے دورے کیے، یا انہوں نے اپنے جو کیسز تھے، سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے کہ یعنی نیب ان کے کیسز تھے اس کو اس طریقے سے، اس کو تو سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے، اس کو تو دیکھ رہا ہے نا جی، وہ تو سپریم کورٹ میں مجھے تو سچی بات پوچھیں جو اس وقت ملک کے اندر حال بنا ہوئی، از ناٹ کہ میں کوئی پیسیمزم کے اندر جا رہا ہوں یا مایوسی کی حالت میں ہوں، بٹ آئی فیل کہ یہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. مجھے ون لائن آنسر دے دیجئے کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جماعت آ رہی ہے کسی کے پاس بھی مجھے پولیٹیکل یا پھر آپ کی ہماری اکانومی ہے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے ایجنڈا تو کوئی بھی سامنے نہیں لے کے آیا فیوچر کے لیے؟ جی دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اور یہی میں آپ سے عرض کیا تھا شروع میں کہ 75 سالوں میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہاں آپ کو اسی طرح کی قیادت نظر آئی ہے. قیادت تو میں نہیں کہوں گا، رول کرتے ہوئے رولرز نظر آئے، چاہے وہ ملٹری رولر تھے چاہے وہ سویلین رولر تھے. دے ہیڈ نو پلانس، کسی طرح کا کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی انہوں نے پاکستان کے سسٹم کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کی. اصل محمود صاحب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ون لائن آنسر دے دیجئے مجھے. الیکشن کمیشن قومی ووٹرز ڈے منا رہا ہے آج، انٹرنیشنلی بھی یہ چل رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ کا ون لائن آنسر. میں تو ایک آپ سے کہوں کہ اس الیکشن کمشنر کے اوپر ٹو بی ویری آنیسٹ میرا تو کسی طرح کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کسی طرح کا. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ. ووٹرز ڈونٹ میٹر ان اور اسکیم آف تھنگس. میاں صاحب آرمن اللہ سے منیر نے کہا ہے ملک میں دیر پا امن و استحکام یقینی بنائیں گے، اس پہ آپ کا اللہ کرے ایسا ہی ہو. ہمارا یہ تھا آج کا ہمارا شو. انشاءاللہ اگلے ہفتے پوری اپڈیٹس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ.